मलाइकतहु यस्सल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र अशकी अम्बिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हम हाँ, ईमान क्या है? ईमान के माने जो औलिया अल्लाह हमें बताते हैं, ईमान के माने क्या है? जानना। क्या जानना? जो हम इस्लाम में मान लिए वो जानना। हम इस्लाम में क्या माने? इस्लाम में 5 अरकान है। तो पहला रुकन क्या है? पहला अरकान क्या है? कलिमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये कलिमे तैयबा को माने तो मुसलमान हुए, और जो माने कलिमे को उसको जानने की कोशिश करे या जानने में लग गए या जान रहे हैं, तो ईमान का सफर शुरू हो गया। यानी जो बंदा कलमे को जान लेता है वो ईमान वाला बन जाता है, वो मोमिन कहलाता है, वो अल्लाह ताला का दोस्त बन जाता है। यानी ईमान वाला कौन होता है? अल्लाह ताला का फरमाता है अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। तो ईमान के लिए शर्त क्या है? ईमान के लिए इल्म का हासिल करना, जानतापन हासिल करना कलम का, ये फर्ज है ना। बगैर जाने बगैर कलमे के इल्म के हमारे अंदर ईमान नहीं आ सकता। इसलिए इल्म का हासिल करना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। कौन सा इल्म? वो इल्म जो हमारे अंदर ईमान ला सके, वो इल्म जिससे हमारे खबर के सवालात में आसानी हो जाए, वो इल्म जो हमारे आखिरत को संवार, वो इल्म जिससे हम अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो जाए, वो इल्म जिससे हम अल्लाह और उसके रसूल के गुलाम बन जाए, वो ईमान का इल्म है। यानी कलमे तैयबा का इल्म है। और अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, तुम जानो, जानने का हुक्म दिए, यानी इसका इल्म हासिल करने का इल्म दिए। तो हमने क्या किया फी ज़माना, हमने कलिमे तैयबा को सिर्फ इसको पढ़कर समझे कि इसका हक अदा हो गया, इसको पढ़ना भी है और इसका हक क्या अदा करना है? इसका इल्म हासिल करना है, इसके इल्म से अपने अंदर ईमान दाखिल करना है। बगैर इसके इल्म के, बगैर इसके जाने और बगैर इसके समझे हमारे अंदर ईमान दाखिल नहीं हो सकता, और हम अल्लाह की याद में नहीं लग सकते। हमारा आने का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंसानों को, जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए, अपनी पहचान के लिए पैदा किया। यानी जब हम अल्लाह ताला को पहचान लेंगे तो उसकी इबादत कर सकेंगे, जब उसकी इबादत कर सकेंगे तो उसकी याद में लगे रहेंगे। अल्लाह ताला का मंशा ये है कि बंदे तमाम के तमाम उसको याद करें, उसकी तरफ रुजू रहे, उसकी तरफ मुतवज्जो रहे, उसकी तारीफ करे, उसको जो है ना मनाए, उसको राजी करे, उसकी गुलामी अख्तियार करे। अल्लाह ताला पसंद करता है ये। अब हम कब अल्लाह ताला को पहचानेंगे? जब तक हम पहचानेंगे नहीं उसकी इबादत नहीं कर सकेंगे, जब तक हम पहचानेंगे नहीं उसकी जो है तारीफ नहीं कर सकेंगे, जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं उसकी गुलामी इख्तियार नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक हमें जानतापन रब का हासिल नहीं होगा, हमारे अंदर ईमान नहीं आएगा। जब तक हम अल्लाह ताला को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, जब तक हम उसकी तरफ रुजू नहीं हो सकेंगे। और उसकी तारीफ, हम नमाज पढ़ते रोज, 5 वक्त नमाज पढ़ते, तो हम पहली आयत क्या पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस रब्बुल आलमीन के लिए, परवरिश करने वाले के लिए। कौन है वो? जो तमाम आलमीन का रब है, यानी हर आलम को परवरिश करने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तमाम कायनात की परवरिश करने वाला। तो हमको जानना है अल्लाह रब है तो कैसा है, अल्लाह हाजत रवा है तो कैसा है, अल्लाह ताला परवरिश करने वाला है तो कैसा है। तो ये कब जान सकेंगे? हम जानने वालों की सोबत इख्तियार करेंगे, उनकी सोबत में आकर
وہ علم حاصل کریں گے کلمہ طیبہ کا تو رب کی پہچان ہوگی، اپنی پہچان بھی ہوگی، تو جب جا کے ہمارے اندر ایمان آئے گا۔ تو ایمان آنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایمان آنے کے لیے ضروری ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ ہم مصداق بن جائے، یعنی اس پر ہم اس کا عمل ہماری زندگی میں آ جائے، ہم اس کو جاننے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے تو کیسا ہے، اور ہم محتاج ہے تو کیسا ہے، ہم مالو ہے تو کیسا ہے، ہم حاجت مند ہے تو کیسا ہے۔ ہم جب اپنے آپ کو دیکھیں گے ہم حاجت روا نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اور کائنات میں مخلوق کو دیکھیں گے یہ بھی محتاج اور مجبور ہے، تو ہمارے اندر ایمان آتے رہے گا۔ تو ایمان ہے، کیونکہ ایمان اگر ایمان ہی نہ ہو تو کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو شیطان حملہ کر دیتا، ایمان نہیں ہے تو نفس جو ہے نا حملہ کر دیتا، ایمان نہیں ہے تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے۔ ایمان رہے گا تو نفس سے بھی بچ سکیں گے، نفس کے شر سے بھی، شیطان کی شرارتوں سے بھی بچ سکیں گے، دنیا کی محبت بھی غالب نہیں آئے گی۔ یہ تین جو دشمن ہیں ہمارے، شیطان، نفس، دنیا، یہ کب ہمارے پر حاوی ہوتے؟ جب ہمارے اندر ایمان نہیں ہوتا، جب ہم اللہ کی پہچان حاصل نہیں کرتے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں آتے، تو جب ہمارے پر یہ حملہ کرتے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اللہ ہماری پرورش کرنے والا، اللہ کے سوا کوئی ہمارا رازق، کفیل اور کارساز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، تو جب ہمارے اندر یہ ایمان آ جاتا تو یہ تمام کے تمام جو دشمن ہمارے ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے، یہ اس سے ہم اس کے جو ہے نا شر سے، شرارتوں سے، اور اس کی جو ہے نا جال سے، فریب سے ہم بچ سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ کی ذکر کے لیے، ذکر کے معنی کیا ہے؟ متوجہ ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ کہہ کر کرو، اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہو۔ تو ہم کیا کریں؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم ہر کام کرتے ہو، ہر کام کرتے ہو ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ ہماری ہر کام کرتے ہو ہماری توجہ یہ پیسوں میں ہوتی ہے یا اپنی خوشی میں ہوتی ہے؟ ہماری ہر کام میں توجہ کیا ہونا چاہیے؟ اولیاء اللہ ہم کو بتاتے ہیں کہ ہر کام میں ہم اللہ کے ذکر میں رہے، اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کافر کے شیطان اور ایک مومن کے شیطان کی ملاقات ہوئی، یعنی ہر ایک بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ایمان والے کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے اور کافر کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر کا شیطان تھا اور وہ جو ہے نا مومن کا شیطان تھا، دونوں کی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی۔ اب وہ کافر کا شیطان کا حلیہ بتاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جو کافر کا شیطان تھا وہ موٹا تازہ تھا، اس کے بدن پر کپڑے تھے، اس کے بالوں میں کنگھی تھی، تیل لگا ہوا تھا اور وہ موٹا تازہ تھا۔ اور جو مومن کا جو شیطان تھا وہ کمزور تھا، وہ ننگا تھا، جسم پر کپڑے نہیں اس کے، اور بال بکھڑے ہوئے، گرد آلود تھا، اور کنگھی وغیرہ، تیل وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ اب یہ کافر کا جو شیطان ہے وہ اس سے پوچھنے لگا مومن کے شیطان سے، کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو جو ہے نا کمزور ہو گیا، دبلا پتلا ہے، بال تیرے بکھرے ہوئے ہیں اور تیل بھی نہیں ہے اور گرد آلود ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھ میرے کو، دیکھ میں موٹا تازہ ہوں۔ تو وہ مومن کا شیطان بولنے لگا میں جس کا شیطان ہوں وہ جبھی بھی کوئی کام کرتا ہے، مطلب وہ مثال دیتا ہے، وہ اگر وہ جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے، مومن کا شیطان کہتا ہے ایمان والے کے بارے میں، ایمان والا جو میں جس کا شیطان ہوں، وہ ایمان والا جبھی بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ جب وہ اللہ کا نام لے کے کھاتا ہے تو میں شریک نہیں ہو سکتا اس کو، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کا نام لینا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا مطلب بسم اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کو، یعنی اللہ کو یاد کرو۔ بسم اللہ یاد کرنے سے مراد کہ اللہ کی طرف توجہ، متوجہ ہونا، کام کرنے سے پہلے کھانا کھا رہے تو یہ متوجہ ہونا کہ میں اللہ کی قوت سے کھا رہا ہوں، اللہ میرا حاجت روا، اللہ تعالیٰ کی طرف شکر کے ذریعے، صبر کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے، اللہ کے مانگنے کے ذریعے، دعا کے ذریعے بندہ مولا کی طرف متوجہ رہا، مولا یہ جو بھی کھلا رہا تو ہی کھلا رہا، جو بھی کھا رہا تیری قوت سے کھا رہا ہوں، میں تو مجبور اور محتاج ہوں، یہ کھانے کا بھی خالق تو، یہ دستر کا بھی خالق تو، یہ دانوں کا بھی خالق تو، یہ سالن کا بھی خالق تو، ہر چیز کا خالق تو وہ مومن کا شیطان کہتا ہے، مومن کی تعریف میں کہتا ہے یہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اور اللہ کا نام لے کے کھانے سے جب کھانا کھاتا ہے تو میں جو ہے نا کھانے میں شریک نہیں ہوتا ہوں، میرے کو کھانے میں نہیں ملتا، کیونکہ جو بندہ بسم اللہ اللہ کو یاد کر کے کھانا نہیں کھاتا تو اس کے کھانے میں شریک شیطان ہو جاتا، شیطان کو حصہ مل جاتا اس کو، یعنی شیطان وہ کھانا کھا کے موٹا تازہ ہو جاتا۔ تو ایمان والے کا شیطان کیسا ہوتا؟ ایمان والے کا شیطان کمزور، دبلا پتلا رہتا۔ اب ہم ہر کام میں دیکھیں، کھانا کھانے میں لے لیں، ہم کھانا کھانے میں کس کو یاد کرتے؟ ہم کھانا کھانے میں باس کو یاد کرتے، پیسوں کو یاد کرتے، اپنے بینک بیلنس کو یاد کرتے، ہماری گاڑی کو یاد کرتے، اپنے گھر والوں کو یاد کرتے، رشتے داروں کو یاد، ہمارا کو یاد کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، جو کھلانے والا ہے اس کو یاد کرنا ہے۔
اب ہم اللہ پر ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری یاد کیا ہو گئی؟ دنیا کی یاد ہو گئی، مخلوق کی یاد آ گئی، مخلوق کی طرف ہم متوجہ ہے، پیسوں کی طرف، دوستوں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، بینک بیلنس کی طرف، یعنی ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے الٹ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیا کہ تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کا، یعنی اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ اب یہ مومن کا شیطان بول رہا ہے یہ جو اللہ کا بندہ یہ ایمان والا ہے، جب بھی کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، اس کی وجہ سے میرے کو کھانا نہیں ملتا اور میں جو ہے نا دبلا پتلا ہو جاتا ہوں، میں جو ہے نا دبلا پتلا۔ تو شیطان بول رہا ہے ایمان والے کی تعریف، تو دبلا پتلا اب ایسا شیطان جب دبلا پتلا ہو جاتا، جب وہ کمزور پڑ جاتا تو ایمان والے پہ کیسا حاوی پڑتا؟ ایمان والے پہ کیسا؟ تو ایمان والے کا اللہ تعالیٰ جب اللہ کو یاد کر رہا بندہ ایمان والا، اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا، اللہ کا ذکر کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکشن دے رہے، اللہ تعالیٰ اس کو پناہ گاہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھ رہے ہیں۔ کیسا پناہ میں رکھ رہے ہیں؟ کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتے، اپنی پروٹیکشن میں لے لیتے، اپنی حفاظت میں لے لیتے اس کو۔ ہم آج اللہ کی حفاظت میں نہیں ہے، ہم لوگوں سے پناہ چاہ رہے ہیں، لوگوں کی پناہ گاہ چاہ رہے ہیں، لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا؟ ہم اللہ کی پناہ سے دور ہو گئے۔ اللہ کی پناہ میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں، اللہ کی پروٹیکشن میں، اللہ کی رحمت کے سائے میں آنا ہے، اللہ کے عرض کے سائے میں۔ تو اللہ ہر کام میں اللہ کو یاد کرنا، حق بات کرنا، کھانا کھا رہے ہیں تو یہی کہنا کہ مولا تو کھلایا تو کھا رہا ہوں، تو بھوک دیا تو بھوک ہو رہی ہے، تو کھانا کھلایا تو کھا رہا ہوں، تو کھانا پیدا کرا تو کھا رہا ہوں۔ یہ استظہار، یہ متوجہ، یہ مولا کی یاد ہونا، کیا مولا تیرے کھلانے سے کھا رہا ہوں، تیری قوت سے کھا رہا ہوں۔ تو بسم اللہ اللہ کا نام لے کھا، تو وہ شیطان بول رہا کہ یہ تو جب یہ اللہ کا نام لے رہا تو جو نا میں کمزور پڑ گیا ہوں، اس لیے میں دبلا پتلا ہوں۔ اور فرماتا ہے وہ شیطان کہتا ہے جب میرا یہ جو بندہ ہے اللہ کا، یہ جو ایمان والا جب بھی پانی پیتا ہے اللہ کا نام لے کے پیتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کون سا کام اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں؟ ہم ہر کام میں اللہ کا نام لے لیتے ہیں، ہر چیز کا نام لیتے ہیں ہم۔ ہمارا دل، ہماری زبان کدھر ہے؟ ہم اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہم اللہ کا نام اس لیے نہیں لیتے، ہمارے اندر مخلوق کی محبت آ گئی، اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر سے ہماری محبت غالب ہے۔ اللہ کے علاوہ جو مخلوق ہے، اللہ کا جو غیر ہے، اس کی محبت ہمارے اندر آ گئی، اور اس سے ہم فائدہ نقصان سمجھ رہے ہیں، اس سے ہماری حاجت پوری ہوتی سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہماری توجہ وہ ہے۔ جب ہمارے دل میں ایمان ہوتا کہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اللہ ہماری پرورش کرنے والا ہے، جب یہ ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ اب ایمان جو بیسک چیز ہے وہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کو بھول گئے، غافل ہو گئے، اور شیطان اس کا فائدہ اٹھا لیا۔ تو کھانا کھاتے خود بھی اللہ کو، ایمان والا اللہ کو یاد کر رہا، تو شیطان کمزور پڑ جا رہا، اللہ تعالیٰ خود کمزور کر رہے ہیں اس کو۔ تو ہم دیکھیے ہم کس کو یاد کر رہے ہیں کوئی بھی کام کرتے وقت؟ پھر وہ شیطان کہتا ہے یہ ایمان والا بندہ جب بھی پانی پیتا ہے تو اللہ کا نام لے کے پیتا ہے، اللہ کا نام لے کے پینا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مولا یہ تیری قوت سے پی رہا ہوں میں، یہ تیری ملک ہے، پانی بھی ملک تیری ہے، اور تیری قوت سے پی رہا ہوں، اور میں مجبور ہوں، میں تو پانی نہیں پی سکتا ہوں جب تک تو قوت میرے ہاتھ میں نہ دے، جب تک تو میری قوت پیروں میں نہ دے، پانی میں اٹھا نہیں سکتا ہوں، پانی کی طرف بڑھ نہیں سکتا ہوں۔ تو ایمان والا بندہ مولا کی طرف متوجہ ہو رہا، جب انہیں مولا کی طرف متوجہ ہو رہا تو اس کی پیاس بجھ رہی ہے، اور شیطان کو وہ پانی کی پینے کا حصہ نہیں مل رہا، تو شیطان کہتا ہے کہ انہیں پانی جب اللہ کا نام لے کے پی رہا تو میں کمزور پڑ جاتا ہوں، میں پیاسا ہی رہتا ہوں، انہیں جب اللہ کا نام لے کے کھانا کھاتا تو میں جو ہے نا بھوکا رہتا ہوں، وہ جب ایمان والا اللہ کا نام لے کے پانی پیتا تو میں جو ہے نا پیاسا رہتا ہوں۔ اور یہ کہتا ہے کہ جب بھی وہ میرا جو ایمان والا بندہ اللہ کا ہے، جب بھی کپڑے پہنتا ہے تو اللہ کا نام لے کے کہتا ہے، اللہ کا نام لینے کیا، اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ اللہ بولنا نہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے مراد یہ ہے کہ جو کام ہے وہ اللہ کرا رہا، یعنی کپڑا پہن رہے ہیں تو یہ استظہار، یہ متوجہ کہ مولا کی قوت سے میں پہن رہا ہوں، میں تو مجبور ہوں، مطلب ایک زمانہ تھا میں ماں کی گود میں تھا، پیمپر تک نہیں بدل سکتا تھا، مجبور تھا، آج بھی مجبور ہوں، اور جب مر جاؤں گا کفن پہننے کے لیے بھی مجبور ہوں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا انتظام کریں گے، لوگوں کو بھجائیں گے، اور ان کو قوت دے کے میرے کو جو ہے نا احرام پہنا، میرے کو جو ہے نا کفن پہنائیں گے۔ تو ہم ہر آن مجبور ہے، تو ایمان والا کیا کرتا ہے؟ کپڑا بھی پہنتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو وہ شیطان کہتا ہے جب یہ اللہ کو کپڑا پہنتے خود یاد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے، کپڑا تو وہ پہنتا ہے مگر میں ننگا ہو جاتا ہوں، میں شریک نہیں ہوتا۔ تو کھانا کھاتے خود اللہ، ایمان والا اللہ کو یاد کر، پانی پیتے خود اللہ کو یاد کر،
کپڑے پہن دیکھو تو اللہ کو یاد کر رہا. تو یہ ایمان والے کی عادت ہوتی ہے, ہر کام میں اللہ کو یاد کرتا. اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہر کام میں, کھانا کھاتے وقت, پانی پیتے وقت اور کپڑے پہنتے وقت, تو مطلب ہمارے اندر ایمان نہیں آیا. ہمارا ایمان, ہمارے اندر دنیا آ گئی, ہمارے اندر دنیا کی محبت آ گئی, اور یہ ہو سکتا ہے یہ نفاق بھی ہمارے اندر ہو. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم فعلم انہ لا الہ الا اللہ کو نہیں جان رہے, اللہ کو نہیں پہچان رہے, پہچان کے اس کی محبت کو ہمارے اندر نہیں بٹھا. اور وہ شیطان کہتا ہے کہ جبھی بھی یہ مومن بندہ سر پہ تیل لگاتا ہے یا کنگھی کرتا ہے تو اللہ کا نام لے کے سر پہ کنگھی کرتا ہے, اللہ کا نام لے کر جو ہے نا اپنے بالوں کو سنوارتا ہے, تیل لگاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, میرے بال پر تیل نہیں ہوتے ہیں, میرے سر پر جو ہے نا تیل نہیں ہوتا ہے, اور میرے بال بکھرے ہوئے اور میں گرد آلود ہو جاتا ہوں. تو ایمان والا بندہ جب اللہ کو یاد کر رہا تو شیطان کمزور پڑ رہا. تو یہ شیطان اپنے, مجھے مومن کا شیطان کافر کے شیطان کو سنا رہا ہے یہ سب, کہ میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں اتنا کمزور لاغر اور اتنا ایسا اسی وجہ سے ہوا ہوں کہ جو میں جس کے ساتھ ہوں وہ بڑا ایمان والا ہے, اس کی قوت ہمیشہ اللہ کو یاد کر رہا ہوں, ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے میرے کو جو حصہ مل رہا ہے نہیں مل رہا. تو وہ کافر کا شیطان جو ہے وہ کہتا ہے میں جس کا شیطان ہوں وہ تو ایسا نہیں ہے, وہ کسی اللہ کو کبھی بھی یاد نہیں کرتا. وہ ہمیشہ کھانا کھاتا ہے تو کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا, وہ پانی پیتا ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتا, وہ کھانا جو ہے نا کپڑے پہنتا ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتا. اسی وجہ سے میں موٹا تازہ ہوں, اسی وجہ سے میرے جسم پر کپڑے ہیں, میرا جو ہے نا جسم پر کپڑے ہے, میرے سر پر تیل ہے, اور کوئی گرد آلود نہیں ہے, میں مطلب ٹاپ کلاس ہوں میں. تو کافر کا شیطان اتنا موٹا تازہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہوگا کافر ہو. اور ایمان والا جب اللہ کو یاد کر رہا تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ تم شیطان سے دشمنی کرو. تو دشمنی کیسا کرنا ہے شیطان سے؟ اللہ کی پناہ میں آنا ہے. اللہ کی پناہ میں کیا کرنا, اللہ کی پناہ میں کیسا آنا ہے؟ اللہ کی پناہ ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کلمے کو جاننا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اور اس پر عمل کر کے ہر کام میں اللہ کے حوالے کر دینا ہے, خود سپرد ہو جانا ہے. مولا یہ تیری مدد سے ہو رہا, مولا تیری مدد کے بغیر یہ کوئی کام نہیں ہوتا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ہر کام میں اگر اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا حکم ہے کئی جگہ قرآن میں کہ تم کھڑے بیٹھے یا لیٹے اللہ کو یاد کرو, نماز ختم ہوئی تو اللہ کو یاد کرو, جمعے کے دن اللہ کو یاد کرو. ہر کام, کئی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی, دلوں کا سکون اللہ کی یاد ہے. ہم اللہ کو کب یاد کر سکیں گے؟ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں زبان سے اللہ اللہ بولنا اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے. اللہ کو یاد کرنا ہے سمجھ رہے, اللہ کا ذکر سمجھ رہے, یہ بھی ذکر ہے, مگر اصل ذکر کے معنی کیا ہے؟ بندہ مولا کی طرف متوجہ ہو. ذکر کہتے کیا ہے؟ متوجہ ہونا, مولا کی طرف متوجہ ہونا, مولا کی طرف اٹینٹیو ہونا, دل مولا کی بارگاہ میں حاضر رہنا. یہ احساس دل میں آ جانا اللہ تعالیٰ میرے کو دیکھ رہا, یہ احساس دل میں آ جانا اللہ تعالیٰ میری پرورش کر رہا, اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں, یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو جانا, یہ اصل میں ذکر ہے. تو یہ ذکر آنے کے لیے کیا ہے؟ اس کے ایمان آنا. ایمان کیا آنا؟ لا الہ الا اللہ, فعلم انہ لا الہ الا اللہ کا یقین آنا, کہ علم حاصل کرنا کلمہ طیبہ کا, کہ لا الہ الا اللہ, کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں, ہماری کوئی بھی حاجت کوئی مخلوق نہیں پوری کر سکتی, نہ گھر والے پوری کر سکتے, نہ ماں باپ, نہ دوست, نہ رشتہ دار. ہر حاجت پوری کرنے والا میری, آپ کی, سب کی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. یہ ایمان آنا ہے. تو یہ ایمان آنے کے لیے کیا ہے؟ علم میں ضروری ہے. کون سا علم ہے؟ علم لا الہ الا اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم کو میرے بارے میں جاننا ہے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو جاننے والوں کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے تو علم حاصل کریں گے, علم حاصل کریں گے تو ایمان آئے گا, ایمان آئے گا تو اللہ کی جو ہے نا پہچان حاصل ہوگی, اپنی پہچان حاصل ہوگی, شیطان کی پہچان حاصل ہوگی, اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہماری اضافہ ہوگا. جب ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بنیں گے, جب اللہ تعالیٰ ہمارے کو پسند کرے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو اٹھا کے رکھے گا, اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول کرے گا. ورنہ بغیر ایمان کے آج ہم کتنے بھی اعمال کر لو, صبح سے لے کے شام تک 1000 سال بھی ہم اعمال کر لو, اگر ہمارے اندر یقین, ایمان, اللہ کی پہچان نہیں ہے تو وہ ہمارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے, کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان اعمال کی روح ہے. مطلب مثال کے طور پر ایک جسم میں اگر روح نہ ہو تو کیا کرتے؟ وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, وہ باڈی کیا کرتے؟ وہ باڈی کو لے آ کے گاڑ دیتے, اس کو قبرستان میں دفنائے تھے. اسی طرح سے اعمال کی بھی روح ہے. اعمال کی روح کیا ہے؟ وہ روح ہے ایمان. ایمان ہے تو عمل قبول کر لیتے اللہ تعالیٰ, ایمان ہے تو نماز قبول ہوتی, ایمان ہے تو روزے قبول ہوتے, ایمان ہے تو زکوٰۃ اور حج بھی قبول ہوتے. ایمان نہیں ہے, کتنے بھی آپ نمازیں پڑھ لو, کتنا بھی آپ ذکر کر لو, کتنا بھی آپ قرآن کی تلاوت کرو, اللہ تعالیٰ قبول نہیں, کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے. دل خراب ہے, اس کا دل ناپاک ہے. ایمان آیا تو دل صاف ہوتا.
تو صاف دل کے ساتھ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ اعمال اللہ کے پاس قبول ہے. آخر میں مولا سے یہی دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما. اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درگزر فرما، رحم فرما، کرم فرما، اچھی طرح ذکر شکر عبادت کرنے مدد فرما. مولا ہمارے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، تیری محبت کی دولت سے مالا مال، تیرے محبوب کی غلامی کی دولت سے مالا مال فرما. مولا ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھ، ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے علمی روحی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.